बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ अब बज़ैर तो तमाम तर कानूनी और आइनी ऑप्शन जो है वो तकरीबन इस्तेमाल कर चुकी है, और उसके बावजूद ना इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं, ना कोई बर्फ़ पिघल रही है। और जो ट्रक की बत्ती एक नज़र आ रही थी कि एक बहन की मुलाकात हो जाएगी, तो आज हमने ये देखा कि जिस नौरीन नियाज़ी का पिछले 2 से 3 वीक में एक शोर आपको नज़र आ रहा था, आज उस नौरीन नियाज़ी साहबा की भी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसको अलीमा खानम साहब ने कहा है कि अब तो नौरीन खड़ी हुई हैं, अब इसकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। तो अब तहरीक इंसाफ आगे क्या करने जा रही है? फैसल अब्बास साहब, ये जो एक मंजरनामा बन रहा है, क्या अब ये जितने कानूनी और आइनी ऑप्शन तो तकरीबन इस्तेमाल कर चुके हैं, अब आगे क्या आपको नज़र आ रहा है? आपको लड़ाई नज़र आ रही है, मुज़ाहमत नज़र आ रही है, और क्या एक सूरत हाल आपको बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये मामला इंतहाई इम्पोर्टेंट था कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का, और हमने देखा कि अब बेसिकली तहरीक इंसाफ जो है, या हम कह लें कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनके दो मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहे हैं। पहली चीज़ ये थी कि जब 26 नंबर के मकाम के ऊपर एहतजाज हो रहा था, तो वहाँ पर ऑफ़र करवाई गई कि हम नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की मुलाकात करवा देते हैं। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी नहीं, आप मेरी मुलाकात करवाएं, या हम सारी बहनें जो हैं वो उस मुलाकात के अंदर शामिल हों। तो फिर उसके बाद आज अलीमा खान साहिबा का ये बयान देना कि अगर नौरीन खान नियाज़ी की मुलाकात करवा देते हैं तो ठीक है, वो मुलाकात करके आएँ और मिल के आ जाएँ। अच्छा, अब ये देखें ना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर यही चीज़ पहले हो रही थी तो मेरे ख्याल में उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेना चाहिए था, और अगर अपना इनकी मुलाकात नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की हो जाती तो एट लीस्ट बाहर जितनी स्पेकुलेशंस हो रही हैं इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, सोहेल अफरीदी तक पैगाम रसानी का मामला हो, पार्टी तक पैगाम रसानी का मामला हो, अदालतों के अंदर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के केसेस लड़ने का मामला हो, फिर एक और बहुत ज़्यादा पेचीदगी उसके अंदर आई हुई है कि आया वो मरकज़ी अपीलों पर दलाइल शुरू करने भी हैं या नहीं करने। तो इन मैं बात मुकम्मल कर लें तो उसके ऊपर क्लैरिटी हो जाती कि इमरान खान साहब का उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, एक चीज़। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से चीज़ें अब क्लियर हो जाती। अब आज के रोज़ ये अडयाला से ये खबर सामने आ रही है कि जो बुशरा बीबी साहिबा की बेटी हैं मुबशरा मनिका और उनकी भाभी महरुन्निसा, उनकी मुलाकात बुशरा बीबी साहिबा से भी हो चुकी है। ज़ाहिर है पैगाम रसानी तो इस थ्रू भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे पार्टी की तरफ से इन दोनों तक मामलात पहुँचे हों, फिर वो अब चूँकि इन अपनी फैमिली के साथ मुलाकात के बाद बुशरा बीबी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है, वहाँ पर भी मुलाकात अभी अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की आपस में मुलाकात हो रही है। तो पैगाम रसानी तो इस थ्रू भी कहीं ना कहीं पर हो सकती है, या जो है वो हो रही है। तो आज भी ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात करवा दी गई है। हालांकि पहले मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन उसके बावजूद पाबंदी थी। तो अब आज भी कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। अब ज़ाहिर है अदालत ने रोक रखा है कि कोई सियासी बयान नहीं देना बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली ने, तो वो सियासी बयान तो नहीं देंगी, लेकिन मेरा ये ज़ाती राय है कि कहीं ना कहीं पर पैगाम रसानी ज़रूर हो रही होगी। नहीं, दूसरा एक जो अहम नुक्ता ये है कि जो अलीमा खानम का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहती हैं कि ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती थी, जो एक बहाना बनाया गया कि जी हम नौरीन की मुलाकात करवा देते हैं, उज़मा की करवा देते हैं। और वो कहती हैं कि मैं इस बात पर क्लियर हूँ कि ये एक प्लान है और ये जानबूझ के चीज़ों को सबूताज किया जाता है। तो अगर ये वाकई संजीदा थे, वाकई जो मुलाकात की ऑफर थी मुझे गलत साबित करते, तो आज ये मुलाकात करवा देते उसमें। देखें, पहली चीज़ तो ये है आज और उस दिन के अंदर बड़ा फ़र्क है। अगर उस दिन आपको ये लग रहा था कि ट्रक की बत्ती है या नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की, तो अलीमा खान इजाज़त दे देती, मेरे ख्याल में मुलाकात हो जाती, या ना होती तो ट्रक की बत्ती साबित हो जाती, और मोहसिन नकवी साहब का जो बयान है वो क्लियर हो जाता कि आया मोहसिन नकवी साहब ने जो अंडरटेकिंग दी है वो उस पर अमल दरामद भी करवाते हैं या नहीं करवाते, मेरे ख्याल में क्लियर हो जाता। तो आज ये बयान देना ये इंतहाई हैरान कुन है कि अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जी अगर नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हो जाती है तो हो जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ रहा था कि तलाल चौधरी साहब जो हैं उनका इसके ऊपर बयान है, और उन्होंने कहा जी हमने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं करवाई मुलाकात की, ना किसी इंतज़ामिया ने इंतज़ामी साइड से कोई ऐसी मुलाकात की ऑफ़र अलीमा खान साहिबा को नहीं करवाई गई कि हम नौरीन खान नियाज़ी साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ करवा देते हैं। तो मेरा ख्याल है
کہ جب آپ آپشن لیس ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا, آپ قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد آپ مایوس ہو جاتے ہیں, آپ بار بار عدالتوں سے ٹکرانے کے بعد, سڑکوں پر آنے کے بعد, آئے ہیں یا نہیں آئے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, بٹ آپ جب ساری چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے بیان کے اندر بڑا تضاد آ جاتا ہے, جیسے علیمہ خان صاحبہ کے بیان کے اندر تضاد ہے. اب میں سن رہا تھا کہ گزشتہ روز جب ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی تو علیمہ خان باہر نکلی تو وہ بہت اگریسو تھیں, بہت ہی اگریسو تھیں, اور انہوں نے کہا کہ اپنا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سڑکوں پر آنے کے علاوہ, اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کو بھی کہتی ہوں کہ آپ سڑکوں پر آئیں, اور آپ کے عدالتوں سے ان سے کچھ نہیں نکلنا, ان عدالتوں نے کوئی فیصلے نہیں دینے. تو ایک تضاد تو ہے پارٹی میں اور علیمہ خان صاحبہ کی جو ایک بات چیت ہے اس کے اندر. پھر یہ بات بھی کلیریفائی ہو گئی کہ گزشتہ ہفتے سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ بیرسٹر سیف کی ملاقات ہو جائے گی, وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. تو پارٹی کے اندر اور علیمہ خان کے بیانات کے اندر تضادات تو ہیں یہ سارے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ تمام تحریک انصاف نے قانونی اور آئینی آپشن بھی استعمال کر کے دیکھ لیے, جو بات چیت کے ذریعے بھی چیزیں کوئی برف نہیں پگھ رہی. تو اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن بچ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں یوٹیلائز ہو سکتی ہیں, کیونکہ بظاہر تو اب یہ جو گتھی ہے یہ سلجھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیزیں حل ہوں گی, اور کیونکہ جو چیزیں اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ تحریک انصاف نہیں کرنا چاہ رہی, جو تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے وہ چیزیں ہوتی. تو یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ کچھ سہیل افریدی کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب نے یہ خبر سنی کہ جناب تحریک انصاف کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آپ جون تک خاموش رہیں, جون والا مہینہ, جولائی کے اندر آپ کے لیے حالات سازگار ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس پر ہم نے دیکھا کہ پھر بہت سارے لوگوں نے آرٹیکلز بھی لکھے, اس میں سہیل وڑائے صاحب ہوں, نیازی صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, اپنا نصرت جاوید صاحب, انہوں نے آرٹیکل بھی لکھے کہ جولائی کے اندر حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا. تو ایک ماحول ایسا بن گیا کہ شاید کہیں نہ کہیں پر بات چیت ہو رہی ہے اور پیش رفت سامنے آ رہی ہے. پھر عمران خان کو جب ہاسپٹل سے لایا گیا اور رات کے اندھیرے میں کہیں پر ملاقات تو ہوئی تھی. اب وہ کس شخصیت کی ہوئی یہ تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن ملاقات ضرور ہوئی تھی. اب اس پر بھی تھا کہ یار اچھا اگر اتنی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں پر بیک ڈور چینلز پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. اب آج کے روز جو یاسر حسین صاحب نے خبر دی ہے کہ سہیل افریدی نے خبردار کیا ہے, وارننگ دیا انہوں نے کہ جی آپ ہماری خاموشی کو جو ہے وہ کسی صورت میں ہماری کمزوری نہ سمجھیں. اب دیکھیں نا کہ آپ نا مئی جون سے دیکھ لیں یا اپریل مئی جون, ان 3 مہینوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو تحریک انصاف نے کہیں پر کوئی زیادہ ریزسٹنس نہیں کی, نہ تو کوئی سخت بیانات دیے ہیں, نہ انہوں نے سڑکوں پر آنے کے حوالے سے کوئی اعلان کیا ہے, نہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے دھرنے دیے ہیں, نہ انہوں نے کوئی زیادہ ٹف ٹائم اس موجودہ سسٹم کو دیا ہے. سہیل افریدی نے جون کے اندر قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا, وہ نہیں پہنچ پائے تھے, ان کو روک لیا گیا تھا. بہرحال وہ ساری ایپیسوڈ ہوتی رہیں, عملی چیزیں ہوتی رہیں, لیکن کوئی کنکریٹ قسم کی چیز ایسی ریزسٹنس نہیں ہوئی جس سے بندہ لگے کہ تحریک انصاف احتجاج کرنے میں بالکل جو ہے وہ سنجیدہ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کو جو یقین دہانی کروائی گئی تھی تو اس کے پیچھے ریزن تھی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خاموش ہوئی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کہیں نہ کہیں پر یہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بھی ٹرک کی بتی ثابت ہوتی ہے, ایک چیز تو واضح ہے, سہیل افریدی بالکل لویل تو ہیں خان کے ساتھ, ٹھیک ہے, باقی چیزیں ان کے خاموش رہنے کے حوالے سے ہوں, اپنی حکومت کے اندر چیزیں کرنے کے حوالے سے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک اس میں یہ ہے کہ سہیل افریدی تیاریاں کر رہے ہیں, اور اگر یہ ٹرک کی بتی ثابت ہوتی ہے یقین دہانی جون والی, تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر ان کے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. عدالتیں تو بالکل فارغ ہو چکی ہیں, سرنڈر کر چکی ہیں, عدالتوں سے تو بار بار آرڈر ہو رہے ہیں, اڈیالہ جیل کی انتظامیہ آرڈر کو مانتی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 6.5 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کسی کی نہیں ہوئی, مطلب کوئی کسی بہن کی نہیں ہوئی, سیاسی رفقا کی نہیں ہوئی. اچھا فیصل عباس صاحب, ابھی جو آپ ہائی کورٹ میں موجود تھے وہاں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بڑی کوئی گرمی اپنا سردی وہاں پہ ہوئی ہے, جو عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے جو کیس تھا, تو اس کے حوالے سے آج کیا چیزیں جو سامنے آئی ہیں کہ کیا کوئی تحریک انصاف کی کوئی چیز سنی گئی ہے, یا پھر تحریک انصاف کو وہاں پہ بھی یہ جو اگست تک ملتوی کیا گیا یہ جو کیس؟ دیکھیں معاملہ یہ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ اور مبشرہ مانیکا جو کہ بشرا مانیکا کی بیٹی ہیں, ان کی طرف سے ہائی کورٹ کے اندر 2 درخواستیں دائر کی گئی تھیں, جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ قید تنہائی کے اندر رکھا جا رہا ہے. وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی اہلیہ جو ہے وہ ایک سابق خاتون اول ہیں. تو اس معاملے کے اوپر آج ہائی کورٹ کے جسٹس خادم سومرو کی عدالت میں یہ سماعت تھی, جس میں
ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اور سلمان صفدر صاحب، اس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل، نیب کے پروسیکیوٹر، تو بڑی ایک ہنگامہ خیز قسم کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اس میں سلمان صفدر صاحب نے عدالت کے سامنے سارا یہ معاملہ رکھا کہ 7 ماہ سے تو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور انہوں نے کہا کہ میں جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی 24 گھنٹے جو ہے وہ میری بیگم کو قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے، 22 سے 36 گھنٹے مجھے قید تنہائی کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ جس نے فیصلہ دیا تھا وہ اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 190 بلین پاؤنڈ کیس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا، لیکن عدالتی آرڈر میں اس حوالے سے کچھ نہیں آیا۔ تو اس پر آج ایک دورہ موقف تھا نیب کا ہم کہہ لیں یا سرکار کا ہم کہہ لیں۔ انہوں نے کہا جی کہ قید تنہائی کی بات ہوتی ہے، تحریک انصاف کوئی ایک ثبوت دے دے کہ قید تنہائی ہوئی ہے، جی کوئی ایک ثبوت عدالت کے اندر دے دے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا جی کہ سب سے بڑا ثبوت ہی یہی ہے کہ جی 7 ماہ سے تو عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، نہ پارٹی کی ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل نوید ملک جو ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ ہم تو عدالت کو اسسٹ کر رہے ہیں قانون کے اوپر، باقی ہمارا کوئی پرسنل گراج تو کسی کے ساتھ ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ اسمپشنز ہیں ساری کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ قید تنہائی ہے، لیکن اگر ہم اس کو جنرلی جو ہے وہ اس کے ڈسکس کریں، انالیسس کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اور قید تنہائی کسے کہتے ہیں کہ جب 7 ماہ سے کوئی ملاقات ہی نہ ہو، باہر کوئی نہ پارٹی کی ہو رہی ہے، نہ بہنوں کی ہو رہی ہے، نہ اچھا وکلاء کی نہیں ہوتی، جو کنسرن وکلاء ہیں کیسز کے اندر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، تو ایک بڑا ڈیڈ لاک ہے۔ اب ظاہر ہے اس کیس کی سماعت تو اگست تک چلی گئی ہے کیونکہ ہائی کورٹ کی کل سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو چھٹیوں کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جب یہ بینچ آئے گا اگست کے اندر تو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ لیکن اوورآل 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی عدالتوں نے ایگزیکٹو کے سامنے سرنڈر کیا ہے تو کوئی عدالتوں سے امید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عوام پاکستان کا ایک ہے کہ وہ عدالتوں کے اندر ان کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم سیاسی مقدمات کی بات کریں، آئینی اور قانونی مقدمات کی بات کریں، تو ہمیں کوئی عدالتوں سے زیادہ ٹھنڈی ہوائیں یا ہم کہہ لیں کہ عدالتیں کو بہت زیادہ انصاف کریں، کوئی چیز بھی نہیں ہے یہاں پر۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ضمانت کے مقدمے کے اندر 1.5 سال گزر جاتا ہے، عدالت ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ اور ہمیشہ عدالتی روایات یہ کہتی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں کہ آپ نے عورت کے مقدمے کو پرائیورٹی بیس پر سن کر ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے سارے معاملات ہائی کورٹ کے اندر ہیں، تحریک انصاف عدالتوں کے اندر اپنی جنگ تو لڑ رہی ہے، لیکن یہاں سے انہیں کوئی زیادہ ریلیف نہیں مل رہا۔ اب ظاہر ہے بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ریلیف بھی تبھی ملے گا جب بیک ڈور چینلز پر بات چیت ہوگی، جب بڈیالہ جیل اور آج اس کو سہیل وڈائی نے بھی وہ آج اس پہ بات کی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپس میں حکومت اور تحریک انصاف میں کوئی برف پگھلے گی، کوئی معاملات سیٹ ہوں، انہوں نے کہا یہ باتیں صرف آپ ٹی وی کے لیے اخبار کے لیے تو ٹھیک ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا نہیں سوچے گی، کوئی قومی حکومت والی سائڈ پہ بات نہیں بنے گی، یا ادھر سے کوئی تھوڑا بہت کوئی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوں گی تو پھر تو چیزیں ہوں گی۔ ادروائز یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حکومت، اس نے کہا ہے کہ سمپل حکومت تحریک انصاف کو دے کے آ سکتی ہے۔ نہیں، حکومت کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا دینے کے لیے۔ حکومت تو رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی اگر یہ اتنے بندے لے آئے تو میں ان کی ملاقات کروا دوں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے اختیار میں کیا ہے، دیگر جو وزراء ہیں ان کے اختیار میں کیا ہے، نہ ہی عدالتوں کے اختیار میں ہے۔ مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے کہ اس نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، لیکن اب وہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب اپنا محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی سہیل افریدی سے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو القادہ ٹرسٹ کیس میں 1 مہینے کی تاریخ دلوا دیتا ہوں۔ تو کیا عدالتیں جو ہیں وہ محسن نقوی کے ماتحت چل رہی ہیں؟ کیا عدالتیں جو ہیں وہ وزارت داخلہ کے ماتحت چل رہی ہیں؟ تو یہ تو ادھر جوڈیشری کا پورا سسٹم ہے۔ فیصل عباس صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ناظرین کہ جو چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اب جو سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً تمام تر جو اپنے آپشنز ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کر چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے اور فیصل عباس صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔